खुदा यसु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, ख़ास तौर पे आपके सच्चे फ़ीडबैक के लिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो आप फ़ीडबैक दे रहे हैं, हम इसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, बहुत सारे खुदाम इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत पा रहे हैं, इसके लिए भी हम सारा जलाल खुदा उनको देते हैं। आज तीसरे सीज़न का ये 11वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे, और मेरा ईमान है यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आप बहुत बरकत पाएंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ आपके साथ इनका करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ प्रोफेसर अजीम रहमत साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के मतन की तिलावत की जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर अजीम रहमत साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। ग्लोरी टू गॉड। खुदा की तारीफ़ हो, यहोवा खुदा की तारीफ़ हो, क्योंकि वही तारीफ़, इज़्ज़त, मर्तबे और मुकाम के लायक है। तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु का शुक्र, उस मिस्ट्री के लिए शुक्र जो तेरे पाक रूह के वसीले से हम पर रवील होती है। खुदावंद आज अपने पाक रूह से हमारी मदद कर, ताकि जब तेरे कलाम की तशरीह तेरे रूहुल कुद्स की कुदरत से, उसकी इंस्पिरेशन से, उसकी गाइडेंस से की जाए, सुनने वालों पर बरकत आए। महज इल्म ना रहे, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, ज़िंदगी की तब्दीली हो। तेरा पाक रूह इस कलाम के वसीले से ज़िंदगियों को बदले, क्योंकि ये रोशनी है, ये ज़िंदगी है। ये महज अल्फाज नहीं, बल्कि इसमें कुदरत है। तूने फरमाया मेरे अल्फाज ज़िंदगी भी हैं, रूह भी हैं। इट गिव अस लाइफ, स्पिरिचुअली वार्म अस। सो ब्लेस अस खुदावंद, हम सबको इस्तेमाल करना, ताकि तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसके पहले बाब की 57वीं आयत से 67वीं आयत तक हम खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत करेंगे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और एलिशबा के वज़े हमल का वक्त आ पहुँचा और उसके बेटा हुआ, और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर के खुदावंद ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए और उसका नाम उसके बाप के नाम पर जकरिया रखने लगे। मगर उसकी माँ ने कहा नहीं, बल्कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा कि तेरे कुंबे में किसी का ये नाम नहीं। और उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने तख्ती मंगाकर ये लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है, और सब ने ताज्जुब किया। उसी दम उसका मुंह और जुबान खुल गई और वो बोलने और खुदा की हम्द करने लगा, और उनके आसपास के सब रहने वालों पर दहशत छा गई। और यहूदिया के तमाम पहाड़ी मुल्क में इन सब बातों का चर्चा फैल गया। और सब सुनने वालों ने उनको दिल में सोचकर कहा, तो ये लड़का कैसा होने वाला है, क्योंकि खुदावंद का हाथ उस पर था। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, आज इस मतन के मुताबिक जो हमने तिलावत किया है, मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश का वाक़या कलमबंद किया गया है, और बड़ी डिटेल के साथ आज हम इसके ताल्लुक़ से सीखेंगे। बहुत सारी अहम सच्चाइयाँ जो यहाँ पे नहा हैं हम पर रिवील की जाएंगी, ज़ाहिर की जाएंगी, और यकीनन रूहुल कुद्स जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, हमारा रहनुमा है, हमें सिखाने वाला है, और यकीनन खुदा के खुदाम को भी रूहुल कुद्स अपने ज़ोर के साथ, कुव्वत के साथ आज इस्तेमाल करेगा, और सब यकीनन आज बहुत बरकत पाएंगे। सबसे पहला सवाल रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से। सर, आप हमें बताइए, यहाँ पे जिक्र है कि जो पड़ोसी और रिश्तेदार हैं
وہ خوشی منا رہے ہیں الشبا کہ جب بیٹا ہوا ہے اس وقت. تو یہ خوشی کا تعلق جو ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ بانجھ تھی، ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے یا بچہ ہوا ہے، یا اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہوا ہے. اور ان دنوں میں خاص طور پہ بیٹیوں اور بیٹوں کی پیدائش کے حوالے سے کس طور سے لوگ سیلیبریشن کرتے تھے یا کیا روایت تھی ان دنوں میں، کیسے وہ اس خوشی کو مناتے تھے؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب جی، بہت اچھا سوال ہے اور بڑا ریلیونٹ قسم کا آپ نے سوال کیا ہے. ہم نے اس کے کانٹیکسٹ میں رہنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ مقدس لوکا جو ہیں یہ ایک چینج اوور لگا رہے ہیں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا جو درمیانی عرصہ ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تاریخی عرصہ نہیں، تھیولوجیکل جو ڈسٹنس ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہسٹوریکل ڈسٹنس ہے وہ تو اپیکرفا نے کور کیا ہے، لیکن جو تھیولوجیکل ڈسٹنس ہے اس کو پیچ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی پرانے عہد نامہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ انٹائرلی شریعت کے اوپر فوکس کر رہا ہے، اور اب مقدس یوحنا اجتباغی جو ہیں یہ اب ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. سو یہ ایک بیچ والی حالت ہے. آپ آج کل بہت کم گاڑیاں ہمارے ادھر ہیں ڈول اس پہ چلتی تھی، فیول پہ چلتی تھیں. پہلے پیٹرول بھی اور گیس بھی ہوا کرتی تھی، نادرن سوئی گیس جو اس سے بھی گاڑیاں چلا کرتی تھیں. تو میں نے وہ گاڑی چلائی ہوئی ہے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے اس گاڑی کو گیس پہ لے کر آنا ہے تو اس کے ایک نیوٹرل سوئچ ہوتا تھا. تو پہلے پیٹرول پہ کرتے تھے، پھر نیوٹرل سوئچ کر دیتے تھے، اور گاڑی نہ پیٹرول پہ ہوتی تھی نہ گیس پہ ہوتی تھی. اور اس کے بعد چھوٹا سا جھٹکا لگتا تھا اور سمجھ آ جاتی تھی کہ وہ پیٹرول ختم ہو گیا، تو وہ ساتھ ہی ہم گیس پہ کر دیتے تھے. اب یہ نیوٹرل سی سچویشن ہے یہاں پہ. یعنی سمجھ لیں کہ پہلے اب پیٹرول پہ گاڑی چل رہی تھی اور اب جو نیو ٹیسٹامنٹ وہ گیس پہ یعنی روح القدس پہ چلنا شروع ہو جائے گا. سو یہاں پر جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ایک نئے عہد نامے کی خوبصورت انٹری ہے، اور اس کا آپ نے بتایا کہ خوشی کس بات کی ہو رہی ہے. پڑوسیوں نے اور رشتہ داروں نے خوشی کی ہے، یا یہ خوشی اس لیے ہے کہ وہ بھانج تھی، اس کے بھانج پن کی رسوائی دور ہوئی ہے، یا آپ کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ لڑکا ہوا ہے لڑکی نہیں ہوئی. تو چلیں اس کی تھوڑی ایویلیوشن کر لیتے ہیں. سو پہلی بات یہ ہے کہ اس خوشی کی بنیاد جو ہے وہ تھیولوجیکل ہے. اس خوشی کی جو بنیاد اور روح ہے وہ روحانی ہے. اور اس کا آپ 44 آیت میں دیکھیں، جب مقدسہ مریم الشبا کے گھر گئی ہیں تو 44 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا. اب ابھی الشبا کی اور مقدسہ مریم کی تو خوشی آئے گی، اندر مقدس یوحنا جو ہیں وہ الشبا کے بطن میں وہاں پر وہ خوشیاں منا رہا ہے کہ میں ایک راہبر کے طور پر، رہنما کے طور پر اس کی پیروی کرنے جا رہا ہوں، اس کو پیش رو بننے جا رہا ہوں جس کی ماں یہاں پر پہنچ چکی ہے. اور پھر الشبا نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا مبارک موقع ہے کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں، ایسا فضل خدا نے کیا ہے. سو یہ ایک روحانی خوشی ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو خوشی کا موقع کب ملا ہے، اور یہ بھی روحانی بنیاد کے اوپر ہے، کیونکہ پہلے 5 مہینے تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ انہوں نے چھپائے رکھا اپنے آپ کو. اور پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ الشبا نے یہ جو خدا کی برکت ہے اس کو 5 مہینے تک کیوں چھپائے رکھا. پھر اس کے بعد مقدسہ مریم 6 مہینے میں آ گئی، وہ 3 مہینے ان کے ساتھ بزی رہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مہینے ہی وہ چھپی رہیں، گھر میں رہیں، کوارنٹین رہیں. اور
9 महीने के बाद जब खुदावंद ने बरकत दे दी, मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी जो हैं वो पैदा हुए हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कि वज़ा हमल का वक्त आ पहुंचा तो उसके बेटा हुआ, और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर कि खुदावंद ने उस पर बड़ी रहमत की है उसके साथ खुशी मनाई। अब ये खुशी जो है ये खुदा की रहमत की खुशी है। अब यहाँ आपके साथ मैं एग्री करता हूँ कि ये दो डबल जॉय है इसके पास, एलिशबा के पास और उसके रिश्तेदारों के पास। एक ये कि भांजपन की रसवाई दूर हो गई है, नंबर 2 कि बेटी नहीं हुई बेटा हुआ है, ये एक डबल खुशी है। अब बेटी और बेटे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर ये तस्वर किया जाता था यहूदियों में कि अगर बेटा होता है तो ये सोच, ये कहावत थी, एक ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर बेटा होता है तो पूरी दुनिया खुश है, और अगर बेटी होती है तो पूरी दुनिया ही अफसरदा है। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी यहूदियों की, और वो बेटे की पैदाइश को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। दूसरी इसके बाद की जो बात है वो ये है कि जब भी कभी कोई बच्चा पैदा होने वाला होता था तो ये जो गाने बजाने वाले हैं ये उसके घर के सामने जमा हो जाते थे कि जैसे ही बच्चा पैदा हो, और अगर तो लड़का हो जाए तो वो बाजा बजना शुरू हो जाता था और खूब अनाउंसमेंट होती थी कि लड़का पैदा हुआ है, और अगर लड़की पैदा होती थी तो वो बाजा बजाने वाले जो जमा हुए थे वो वहां से वापस खामोशी से चले जाते थे। सो इस तरीके से जो लड़के की पैदाइश है वो वाकई ही एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हुआ करती थी। और यहाँ पर बाजे वालों को परेशानी इसलिए नहीं हुई ज़्यादा कि ये डेफिनेट था कि लड़का ही पैदा होगा, क्योंकि इसके लिए पेशन गोई कर दी गई थी। जकरिया को इसका बता दिया गया था कि लड़का ही पैदा होगा। देखें, ये खुदा के अल्ट्रासाउंड्स हैं। खुदा बच्चा पैदा नहीं भी हुआ तो वो कहेगा बच्चा ही पैदा हुआ है, बेटा ही होगा। सो अभी तो हमारी मशीनें जो हैं वो 5 महीने से पहले नहीं बता सकती हमारा जो अल्ट्रासाउंड है, लेकिन खुदा का अल्ट्रासाउंड यीशु मसीह के लिए तो उसने 700 साल पहले बता दिया था कि लड़की नहीं होगी लड़का होगा, और लड़का ही हुआ मुकद्दसा मरियम से। और यहाँ पर एलिशबा के भी उसको कहा कि लड़की नहीं होगी लड़का होगा। सो इसलिए खुदा जो है आज लड़की और लड़के में तमीज नहीं करता। बाइबल मुकद्दस नया अहदनामा, पुराने अहदनामे में तमीज थी, नए अहदनामे में नए अहदनामे का आगाज जो है वो खवातीन के साथ हुआ है, और खवातीन को बाइबल मुकद्दस में जगह दे दी गई है और कह दिया गया है कि ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत रही। सो इसलिए आज के दौर में नाजरीन बेटी भी बरकत है, बेटा भी बरकत है, और इसलिए बेटे और बेटी की पैदाइश पर किसी किस्म का फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आप फिर यहूदियों में चले जाएंगे, आप मसीहियों में नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बात। खुदावंद यीशु मसीह का जो नया अहदनामा जिसमें हम नस्बनामे को पढ़ते हैं, वहाँ से ही इस बात की इब्तदा होती हुई हमें दिखाई देती है, नज़र आती है कि किस तौर से 5 ऐसी ख़वातीन का जिक्र जो है यीशु मसीह के नस्बनामे में किया गया। हालांकि यहूदियों में ऐसी रवायत न थी, लेकिन चूँकि ये खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी है इसलिए इसकी इब्तदा ही ऐसे की गई है। बड़ा ही खूबसूरत जवाब जो आपने रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से सुना है, और यकीनन आपने बरकत पाई है। आगे बढ़ेंगे और प्रोफेसर अजीम रहमत साहब से जानेंगे। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे 59वीं आयत में जिक्र है 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए। ये खतना करने की कोई रवायत थी या कोई कानून था? और अगर कानून था तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये सर्कमसिजन जो है, ये खतना जो है, ये किया क्यों जाता था? इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि खुदा ने भी हमें पुराने अहदनामे में वाज़े तौर पे कई जगहों पे ऐसा हमें कानून दिखाई देता है, करने के लिए कहा कि लड़कों के खतने किए जाएं। इसके पीछे क्या लॉजिक और क्या वजह हो सकती है? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भाई साहब। बनी इसराइल के लिए इंतहाई अहम थियोलॉजिकल बात है। 11 कुलीदी पॉइंट मैंने इस पर दर्ज किए हैं, जो मेरा ख्याल है कि मोस्टली कवर करेंगे उन एरियाज़ को जिसमें ये यूज़ है। क्योंकि जब हम बनी इसराइल कौम में खतने की बात करते हैं तो जिन में रखे पैदाइश 17 बाब,
یہ ابدی عہد یعنی اٹرنل کاوننٹ کا سائن تھا جو بیسیکلی مسایہ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. اٹ واز ناٹ کنیکٹڈ ٹو دا میڈیکل ریزن. یہ کوئی میڈیکل ریزنز کے لیے ختنہ نہیں تھا بلکہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اور پرٹیکولر ابراہیم کے ساتھ, کیونکہ ابراہامک کاوننٹ یا ابراہیم کے ساتھ باندھا گیا عہد جو 17 باب ٹوٹلی مسایہ پر بیس کرتا ہے. ختنہ ابدی عہد کی نشانی ہے اور یہ عہد یہوہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ باندھا, اور یہ عہد ابدی جو کہ اٹرنل کاوننٹ, اور کس کی طرف اشارہ ہے؟ یسوع مسیح کی طرف. تو ایک پہلا پوائنٹ تو یہ. نمبر 2, اٹ واز این آرڈیننس آف گاڈ. آرڈیننس تھا, خدا کا حکم تھا کہ سارے اسرائیل کے جو میل بچے ہیں ان کا ختنہ کیا جائے گا کاوننٹ کے بعد. اور ڈیفینیٹلی ابراہیم کے ساتھ باندھے گئے عہد میں خدا یہوہ پر ایمان اور یہوہ کے ساتھ چلنے پر اقرار اور آئندہ کی زندگی اس کی عبادت اور تابعداری میں جب کمٹمنٹ ہوتی تھی تو اس کے ساتھ ختم ہوتا, کیونکہ ابراہیم وعدے کا گریس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ابراہیم کو خدا نے جب یہ حکم دیا اور اس کے ساتھ یہ آگے حکم دے دیا کہ چونکہ تیرے وسیلے سے آگے بیکاز آف یو جتنے بھی تیری اولاد آگے ہوگی ان کا 8ویں دن ختنہ کیا جائے گا. نمبر 8 بہت امپورٹنٹ ہے نیومرالوجی میں. ہیبریو لینگویج کے اندر 8 کا جو عدد ہے یہ بیسیکلی نیو لائف اینڈ نیو کریشن اینڈ ایون بورن اگین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. پریز گاڈ. یہ آپ کو سیدھا نئے عہد نامے میں لا رہا ہے, اس لیے آپ کو پتہ ہے نئے عہد نامے میں ختنہ پر بہت گفتگو ہے, لیکن ختنہ پر گفتگو رسوماتی نہیں بلکہ اسپریچول ہے کہ اس کے اسپریچول معنیز ایمفسس زیادہ ہے. نئی پیدائش کے ساتھ اس کا کنیکٹڈ ہے. 7ویں دن سارا کام کمپلیٹ ہوتا ہے, 8ویں دن امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے. تو 8 کا جو عدد ہے یہ بیسیکلی ایک نئی زندگی عہد کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے, اور عہد یسوع ہے اور وہ مسیح ہے, اور ختنے کے وسیلے سے یہ اس نجات کی گراؤنڈ میں داخل ہو جاتے تھے. یہ سائن کمپلسری تھا. نمبر 4, موسٹلی نئے عہد نامہ میں عموماً کئی کلیسیائیں پارٹیکولر اس کو بپتسمے کے ساتھ بھی ملاتی ہیں کہ بپتسمہ بیسیکلی تکمیل ہوتا ہے اس کاوننٹ کا جو خداوند نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا. اور ڈیفینیٹلی ختنہ اور بپتسمہ میں تھیولوجیکل ڈیفرنس ہے, کیونکہ ختنے کے ساتھ اور بپتسمے کے ساتھ ایمان اور کئی دیگر چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ نہیں سوچنا کہ ختنہ 8ویں دن ختنہ اور پھر آگے جو بپتسمہ ہے بیسیکلی سیم چیز نہیں. بپتسمے کی تھیولوجی بنسبت ختنے کے تھوڑی سی مزید وسیع ہے اور جاننے کی ضرورت ہے, تب ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ملاپ ہوتا ہے تو ایک تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. پھر 5ویں بات کہ اٹ بیکیم لا آرڈر ان دا سینیٹیکل کووننٹ. موسیٰ کے ساتھ باندھے گئے عہد میں یہ باقاعدہ لا کا حصہ بن گیا. یہ اٹ واز دا پارٹ آف دا سینیٹیکل کووننٹ. تو ختنہ پیور تھیولوجیکل ہے اور موسوی لا کے تحت یہ انتہائی سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جاتا تھا, کیونکہ ابراہیم کے ساتھ گریس پر میں نے کہا بیس کرتا ہے, ناٹ لا بٹ گریس. اس لیے وہ راست باز ٹھہرایا گیا ناٹ بیکاز آف لا بٹ بیکاز آف گریس, فضل کی وجہ سے. یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے. تو ختنے کا نشان اس کو ملا فضل کی وجہ سے, تو کوئی مان لایا کامل طور سے اوبے کیا. تو ختنہ بیسیکلی پرانے عہد نامہ میں نجات کی گراؤنڈ میں داخل ہونے کا نام ہے, اور یہ عہد میں شمولیت ہے. اور عہد کون ہے؟ ابدی عہد. نئے عہد نامہ میں اٹ ہیڈ اسپرچول میننگ. نمبر 7 میں لکھا ہے اٹ واز کنیکٹڈ ٹو دا نیو لائف. اس لیے اس نے کہا دل کا ختنہ ہونا چاہیے, تمہارے کانوں کا ختنہ ہونا چاہیے,
تمہاری زندگی کا ختنہ ہونا چاہیے. اگر ختنہ ہی کرانا ہے تو تمہاری زندگی کا ہونا چاہیے, یہ ریچول نہیں ہونا چاہیے. بپتسمے کی بھی جب بات کرتا ہے پطرس تو پھر وہ یہی کہتا ہے کہ اگر بپتسمہ ہے تو اس کا مطلب خالص نیت سے خداوند کی what is خالص نیت؟ this is pledged, this is covenant in King James version. یہ covenant ہے. ختنہ ایک رسم نہیں ہے, ختنہ میڈیکل ریزن نہیں ہے. ختنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں, اور چونکہ یہودیوں کے نے شریعت کے تحت یہ سمجھ لیا تھا کہ چونکہ ہمارے بچوں کے ختنے ہیں اور میل جو ہے وہ ڈومیننٹ کرتا ہے, وہ سب پر حاوی ہے, اپنے خاندان کا سربراہ ہے, اور فیمیل کو وہ عموماً کاؤنٹ نہیں کرتے تھے, تو مرد کے لیے بہت اہم تھیولوجی ان کے پاس موجود. اس وجہ سے وہ اس کو سمجھے غلط کہ یہ کووننٹ کا سائن ہے, اور کووننٹ یسوع مسیح ہے. اب عبرانی کے خط میں لکھا ہے اور وہ یسوع مسیح تھا. ابراہیم کے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ یسوع مسیح ہے. غلطیوں کے خط کے اندر بھی پولس رسول لکھتا ہے اور اس نے ختنے کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے. مہر ہے, اٹ از سیل ان دا انٹرنس آف دا سالویشن جو نئے عہد نامہ میں کلیئر ہونے والی تھی. اس لیے انہوں نے ختنے پر بہت زیادہ گفتگو کی تاکہ اس کو سمجھا جائے. پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے. وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے, بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو, اور وہ مسیح ہے. ویری کلیئر کہ ختنہ نہ تو یہ بپتسمے کی ڈبیٹ ہے کہ چرچ اس پہ ڈیبیٹ کرے کہ جی ختنہ اور بپتسمہ ایک ہو گیا. اصل چیز سالویشن ہے, اور بپتسمہ بھی خالص نیت سے خداوند کے ساتھ چلنا ہے. ختنہ بھی خالص نیت سے یہ ڈیفرنس ہے. لیکن ابراہیم کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ نسل در نسل یہ چلتا جائے گا, اور اس کے وسیلے سے یہ نسل بالآخر مسیح تک پہنچے گی, اور یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ تم اڈاپٹ کیے جاؤ گے, اینڈ یو ول بی گیٹ اے نیو لائف. ڈیفینیٹلی بپتسمہ یا ختنہ آپ کو نئی زندگی نہیں دیتا, زندگی یسوع مسیح میں ہے. اور ابراہیم کے بارے یسوع نے کہا تھا وہ میرے دن دیکھنے کا مشتاق تھا. انہوں نے کہا تیری عمر ہی کیا ابھی, تو 50 سال کا بھی نہیں ہے, پھر تو ابراہیم کو کیسے جانتے؟ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں. I am so I am. What a big statement. انہوں نے پتھر اٹھائے, انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہے, یہ بلاسفیمی ہے, تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. تو یسوع مسیح ابراہیم میرے دن دیکھنے کا مشتاق تھا. سر مسٹری ہے کہ ابراہیم ختنہ کا نشان اس وقت لے رہا ہے جب سپر نیچرلی وہ مسیح کو جانتا ہے, اور اس کا آگے اس کی اولاد کو یہ سائن ملتا جا رہا ہے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں جو پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے, اور یقیناً آپ سب نے برکت پائی ہے. اور ختنے کا جو معنی ہے اور امپورٹنس ہے پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں اس کا کیا اطلاق ہے, بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے پروفیسر عظیم رحمت صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی, اور یقیناً آپ سب کے لیے یہ حصہ بڑا بابرکت رہا. ابھی آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر, یہاں پہ ذکر ہے کہ جو ماں ہے یعنی ایلشبا ہے, جب پیدائش ہوئی ہے تو اس کے بعد ایلشبا نے کہا کہ اس کا نام جو ہے یہ یوحنا رکھا جائے. تو یہ ایک بات تو بتائی گئی تھی فرشتے کی طرف سے, جو کاہن ہے زکریا کاہن ہے اس کو بتائی گئی تھی, یعنی جو مقدس یوحنا استباغی کا باپ ہے اس کو بتائی گئی. اب ایلشبا کو بات آیا انہوں نے بتائی, ان کے ہسبینڈ نے بتائی ہے جو ان کا باپ ہے یوحنا استباغی کا, یا کس طریقے سے یہ پیغام یا میسج جو ہے یہ ان تک پہنچا ہے کہ یہ جان گئی ہیں کہ ان کا نام جو ہے یہ یوحنا ہونا چاہیے؟ بھائی صاحب جی بہت شکریہ, خوبصورت سوال ہے. جب بھی یہودی میل بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو 3 بار ہیکل میں لایا جاتا تھا. یہ ان کی رسم تھی. پہلے اس وقت جب وہ 8 دن کا ہوا ہے, دوسرا اس وقت جب وہ 40 دن کا پورا ہو گیا ہے, 41ویں دن وہ طہارت کے لیے جیسے خدا یسوع مسیح کو
لیا اور شمعون نے اس کو اٹھایا اور اس نے پیشن گوئی کی اس کے بارے میں. اور پھر جب 12 سال کا بچہ ہوتا تھا اس کو ہیکل میں لایا جاتا تھا. اور یہ تینوں ہی جو رسومات تھیں یہ یہودیوں کے لیے انتہائی اہم تھیں. اور یہاں پر پہلی انٹری ہے مقدس یوحنا اصطباغی کی کہ 8ویں دن جو ہے ایسا ہوا کہ لڑکے کو ختنہ کرانے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے. اب ختنے کے تعلق سے پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ پرانے عہد نامے کا یہ ایک عہد ہے جو نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح میں اس کی تکمیل ہوتی ہے جس کا چینج اوور بعد میں لگا دیا گیا. اب یہ جو نام رکھنا اور ختنہ یہ دونوں ہی جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ 8ویں دن ختنہ کروانے کا اور نام رکھنے کا جو کام ہے یہ پیرنٹس جو ہے وہ لے کر آتے تھے تاکہ اس بچے کا نام رکھا جائے. اب لڑکے کو تو لایا جاتا تھا لیکن لڑکی اگر ہو جائے تو پھر اس کو کہیں بھی نہیں لے کر جایا جاتا تھا کیونکہ اس کا ختنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے نام رکھنے کے لیے اس کو 30 دن دیے جاتے تھے کہ 30 دن کے اندر اندر اس کا کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے. ڈسکرمنیشن تو تھی یہاں پہ نا. تو لڑکے کے لیے یہ تھا کہ وہ 8ویں دن آئے اور اس کا نام رکھا جائے. اور نام رکھنے کی چند وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اندراج وہ جو ٹیمپل کا ریکارڈ ہے اس میں ہو جائے, جو یہودیوں کا ریلیجس ریکارڈ ہے اس میں اس کا نام آ جائے, کیونکہ یہودیوں کے نزدیک یہ تھا کہ ہر میل کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹیمپل میں ہونا چاہیے تاکہ کل کو اگر یہ کینڈیڈیٹ ہو جاتا ہے بادشاہ بننے کے لیے, یہودیوں کا بادشاہ بننے کے لیے, تو ہمیں علم ہو کہ وہ کم از کم 14 پشتوں تک یہودی ہو, پھر وہ کرنا ہے. اور فرض کیا کال کو وہ شادی کرتا ہے تو پھر بھی 5 پشتوں تک لڑکے کا اور لڑکی کا یہودی ہونا یہ لازمی تھا. سو اس لیے نام کا اندراج جو ہے یہ انتہائی اہم حصہ تھا یہودیوں کے نزدیک. ان کا جو ریلیجس ریکارڈ ہے اس میں ہوا کرتا تھا. اب دوسری جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو نام رکھنے کے اوپر ڈبیٹ ہو جاتی ہے, بحث و تکرار ہو جاتے ہیں. وہ کئی دفعہ اگر خاندان میں کوئی انفلوئنشل آدمی ہو تو وہ کہتا جی یہ میرا رائٹ ہے, چاہے وہ چاچا ہو, چاہے ماموں ہو, چاہے نانا ہو, جو پاورفل آدمی ہو وہ اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے جی چلو جی جو اس کا نانا کہے گا جی وہ نام ہو جائے گا. سو ایسے ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ اگر ماں بڑی طاقتور ہو تو وہ کہتے نہیں جو میں کہاں گی وہی ہوئے گا نام. سو اس وجہ سے یہاں بائبل نے ایک پرنسپل دے دیا ہے کہ نام رکھنے کا لیگل رائٹ جو ہے وہ باپ کے پاس ہے. اور بائبل مقدس میں یوحنا اصطباغی کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح کا نام خدا باپ نے رکھا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ یہ باپ کا, یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے بیٹے تھے, کیونکہ لیگل رائٹ جو ہے نام رکھنے کا وہ باپ کے پاس ہوتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا نام اس کے باپ نے رکھا, یوسف نے نہیں رکھا, کیونکہ یوسف اس کا دھرم باپ تھا. دھرم باپ ہوتا ہے جو ایمان کے لحاظ سے اس کا باپ ہوتا ہے, گاڈ فادر جسے ہم کہتے ہیں. لیکن باپ کا لیگل رائٹ ہوتا ہے نام رکھنے کا. اس لیے ناظرین کبھی بھی آپ کو خدا برکت دیتا ہے, بیٹی دیتا ہے, بیٹا دیتا ہے, تو لازمی ہے کہ آپ باپ کو اس کا اختیار دیں وہ نام رکھے, کیونکہ بائبل نے تو یہی فیصلہ کیا ہے کہ باپ جو ہے وہ نام رکھے گا. اب نام جب رکھے جاتے تھے اس کے پیچھے ریزنز ہوا کرتی تھیں, اور میرے پاس چند ریزنز ہیں. جیسے یعقوب اور عیسیٰ کا نام رکھا ہے, ان کی پیدائش کی حالت کے اوپر ان کا نام رکھ دیا گیا. عیسیٰ کیونکہ سرخ تھے, لال تھے, اس وجہ سے عیسیٰ کہہ دیا گیا. یعقوب نے ایڑی پکڑی ہوئی تھی تو اس کو فریبی دھوکہ دینے والا کہہ دیا گیا. پیدائش 25 باب کی 25 میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں, آج کل بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام یعقوب رکھتے ہیں, کیا رکھنا ٹھیک ہے؟ نہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعقوب بائبل مقدس کا نام ہے, کوئی بری بات نہیں اگر رکھ بھی دیں. جیمز بڑا اچھا نام ہے.
لیکن اس کے میننگز اچھے نہیں ہیں میننگز اس کے اچھے نہیں. یعقوب جیکب بڑا اچھا ہے, لیکن دیکھیں اگر یعقوب آپ نے رکھ لیا ہے تو پھر اسرائیل بننے کی کوشش کریں. اگر آپ نے یعقوب رکھ لیا نا تو پھر کشتی کریں اپنے ایمان کے لیے اور اس کو یعقوب کو اسرائیل میں بدل دیں. پھر اس کے بعد لڑکے کی شکل و صورت دیکھ کر, جیسے لابن ہے اس کا مطلب سفید ہے, تو اس کا نام سفید ہونے کی وجہ سے لابن کر دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ماں باپ ہیں وہ کئی دفعہ اپنے دادے کے نام کے اوپر رکھ لیتے ہیں یا نانے کے نام کے, جی اس کے نانے کا نام یہ تھا لہٰذا ہم اس کا یہ نام رکھ دیں گے, یہ بھی ہوتا تھا. والدین کئی دفعہ خواہش کرتے تھے, جیسے حنا نے دعا کی شیمل کے لیے اور اس کو کہا جی میں نے خدا سے مانگا ہے اور حنا کو شیمل دے دیا گیا. اس طرح سے کئی دفعہ ایمان کے اظہار کے لیے بھی نام رکھا جاتا, جیسے ایلیا ہے, ایلیا یہوہ خدا ہے, سو یعنی ایمان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھی نام رکھا جاتا تھا. پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کا نام جو ہے اس کے کام کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, اور یہ بڑا تھیولوجیکل نام ہے کہ جو نام ہے اس کے ساتھ کام بھی ہو, اور بائبل ایسے نام کو ترجیح دیتی ہے, سچویشنل نام کو نہیں. جو تھیولوجیکل نام ہے وہ یہ ہے کہ جیسا نام ویسا کام. یسوع رکھنا کیونکہ وہ نجات دے گا اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا, کیونکہ یسوع کے نام کا مطلب ہی نجات ہے. اب جب نام رکھنے لگے ہیں تو یہاں ڈیبیٹ آ گئی ہے. لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام زکریا رکھو, جیسے میں نے بتایا کہ باپ کے نام پر رکھا جاتا تھا. الشبا کہنے لگی کہ نہیں اس کا نام یہ ہونا ہوگا. اب الشبا کو کیسے پتا ہے؟ آپ نے سوال کیا کہ اس کو کیسے پتا ہے. دیکھیں یہ جو زکریا ہے یہ میوٹ ہوا تھا, یہ ان پڑھ نہیں تھا, یہ پڑھا لکھا تھا, یہ کمیونیکیشن لکھ کے کیا کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ. کہانت کے فرائض بھی یہ کرتا رہا ہے, بعد میں بھی کرتا رہا ہے, لیکن اس کی جو ابیلٹی ہے وہ لکھنے والی موجود تھی. اور الشبا کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے اس کی اپنی وائف کے ساتھ, وہ لکھ کر اشارے کنائیں سے وہ اس بات کے لیے ایبل تھا کہ وہ کمیونیکیشن پوری کر سکتا تھا. لہٰذا اس کا سورس جو ہے الشبا کے پاس وہ زکریا ہی ہے کہ زکریا نے الشبا کو اس کا نام بتایا ہوگا. اور جب الشبا نے کہا کہ نہیں اس کا نام ہم نے یہونا رکھنا ہے, تو رولا پڑ گیا, کہنے لگے کہ نہیں آپ کے تو کنبے میں ہے ہی یہ نام. تو اس نے کہا کہ پھر فائنل اتھارٹی جو ہے وہ زکریا کی ہے, اس لیے زکریا فیصلہ کرے گا کیا ہے. اور جیسے ہی زکریا نے وہ تختی پر لکھا, یہاں پر بتا وہ لکھ کے بتاتا تھا, جیسے یہاں لکھا ویسے اس نے اس کو الشبا کو بتایا ہوگا, یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. سو اس لیے زکریا نے نام لکھ دیا یہونا, اور ان دونوں کو یہونا ملا, اس کا مطلب ہے گریس آف گاڈ. یہونا کے نام کا مطلب ہے گریس آف گاڈ, جو اس کو نام دیا گیا. اور یہ بائبل مقدس کے ان 7 ناموں میں سے ایک ہے جو بچے کی پیدائش سے پہلے رکھے گئے تھے. یہونا جو ہے 6واں نام ہے, 7واں نام یسوع مسیح کا ہے, اور اس کے بعد ختم ہو گیا کام. سو یسوع مسیح 7واں نام ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام دیا گیا. لہٰذا یہونا گفٹ آف گاڈ جو ہے یہ ان کو ایک تحفہ مل گیا ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, اور نام رکھنے کے تعلق سے بڑا ہی زبردست یہ پیغام جو آپ تک پہنچا ہے. کتنا ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ نام رکھیں, اور دوسرا سوچ سمجھ کر رکھیں. مجھے پاجی صاحب یاد ہے ایک دفعہ ایک فیملی میں گیا تو ان کی بیٹی پیدا ہوئی, انہوں نے بیٹی کا نام ایزبل رکھ دیا. تو مجھے یہ سن کر بڑی حیرانی ہوئی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ صرف دیکھتے ہیں کہ بائبل کا نام ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے, اس کا کریکٹر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کریکٹر ہے, کیا نام ہے. سو ایزبل آپ جانتے ہیں کس طور سے, مطلب ایک اخیب کی وائف جو ہے وہ برا نام, اور ایک ایسی خاتون کا نام ہے جس کو خدا ناپسند کرتا ہے, اور اس کا انجام بھی انتہائی خطرناک رہا. سو بہت دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بائبل کا نام ہونا چاہیے, تو کریکٹر کو ضرور دیکھیں کہ اس کے پیچھے اس کا کریکٹر کیا ہے, کیا اس کا عمل رہا ہے, کام رہا ہے. سو اگر بائبل کا بھی نام رکھنا ہے تو یہ بھی سوچ سمجھ کر رکھیے. اور ہمارے ہاں تو بائبل کا نام رکھ کے مائیں پھر عجیب انہیں کلمات دیتی رہتی ہیں بچوں کو. ہاں وہ ٹھیک ہے, یہ بھی بڑا ڈینجرس اور خطرناک ہے. سو اچھا ہے اگر آپ بائبل کے نام بچوں کو دیتے ہیں تو ان کا احترام بھی کریں, اور پھر انہیں اسی تہذیب کے ساتھ بلائیں بھی, اور انہیں مخاطب بھی ویسی عزت کے ساتھ کریں, تاکہ کسی بھی طرح سے اس نام کی بھی انسلٹ نہ ہو جو نام آپ نے
رکھا ہے، اور یقیناً نام جو ہے یہ شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نام جو ہے یہ آپ کے بچے کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے۔ سو ضرور نام سوچ سمجھ کر رکھا جائے، ماں باپ مشورے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ 8ویں دن باپ اناؤنس کرتا تھا کہ بچے کا نام یہ ہونا چاہیے، سو فائنل اتھارٹی جو ہے وہ باپ کے پاس ہے، لیکن ان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ یہ آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور پروفیسر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے۔ پروفیسر صاحب، جیسے ہی مقدس یوحنا کا نام اس کے باپ نے تختی پر لکھ دیا ہے تو اس کے بعد اس کی جو قوت گویائی اور قوت سماعت بحال ہو گئی ہے، اور ان کی بحالی کے بعد یہاں پہ ذکر ہے کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان پر بڑی دہشت چھا گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں خائف ہیں، خوف زدہ ہیں؟ تھینک یو سر۔ ٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ اس نے یعنی زکریا نے تختی منگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے، اور سب نے تعجب کیا۔ ویری پاورفل۔ اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی۔ میریکل، دیٹس میریکل، میریکل۔ اور بولنے اسپیک، لالے لالیو، ورڈز، سینٹینسز، اور خدا کی حمد، او لوگون، پارٹیسپل سینس ہے۔ او مین گڈ، بیوٹیفل، لگون، لگوس، ورڈز، بیوٹیفل ورڈز، اور کوشچن مارک ہے۔ اچھا، خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کا سب سے بڑا حصہ معجزات کی قدرت تھا، ہیلنگ تھی، ڈیلیورنس تھی۔ جہاں جہاں بھی خداوند یسوع مسیح کی مسیحانک قدرت لوگ، کیونکہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا کہ مسیح میریکل کرے گا، معجزات ہوں گے اس کے وسیلے سے، اور وہ معجزات خدا کے جلال کے لیے ہوں گے۔ اور یہ یہاں پہ آپ دیکھیں ٹوٹلی چیپٹر مسیح کا چل رہا ہے۔ جان یا یوحنا، جس کے بارے میں یوانیس گریک کے اندر، یہوہ از اے گریشیس گیور، پاورفل نیم۔ اس لیے لوگ حیران ہو گئے، یہوہ یا یہوہ از اے گریشیس گیور۔ انسائکلوپیڈیا میں یہ لکھا، گریک انسائکلوپیڈیا، یہوہ فضل سے دینے والا ہے، یہ اس کا، اور لوگ حیران ہو گئے۔ اور پھر جیسے ہی اس کے منہ سے اس نے یہ نام لکھا، لکھنا ہی سر، یسوع کا نام، جیسس از دا مسٹری۔ یسوع مسیح کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، اس کے نام سے معجزے ہوتے ہیں، اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ جب لازر کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مر گیا ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا کسی کا مسئلہ نہیں، اس میں کوئی گناہ کا چکر نہیں ہے۔ پھر کیوں؟ تاکہ میرا جلال ظاہر ہو، تاکہ لوگ میریکل دیکھیں، اور جب میریکل دیکھیں گے ان پر دہشت چھا جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا who is this person۔ جب وہ بدروحوں کے ساتھ بات کرتا تھا اور کمانڈ کرتا تھا تو یہودی ایون کے ربی حیران ہو جاتے تھے کہ کس اختیار سے یہ گفتگو کرتا ہے کہ وہ ان کو حکم دیتا ہے اور وہ چلے۔ تو آئی تھنک اٹ واز اے سپر نیچرل میریکل آف گاڈ دے سا، انہوں نے خدا کے سپر نیچرل میریکل کو دیکھا جو منسٹری کو۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے انجیل کا پھیلانا صرف الفاظوں سے نہیں بلکہ قدرت کے ساتھ ہے۔ He used the word dunamis. What is dunamis? A power, demonstration of the God's name. خدا کی قدرت، پرنسپیلٹیز، ان کو پتہ چلے کہ یسوع مسیح وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اچھا، یہ تو معجزہ دیکھ کے وہ حیران ہو گئے سارے جو اس کے ساتھ تھے کہ یہ ایک تو ایک دم معجزہ ہوا ہے کہ وہ بندہ نہ بول سکتا تھا، اس کی زبان جو تھی وہ بند تھی، بالکل کھل گیا۔ اور پھر کھلی ہی نہیں بلکہ اردو میں تو لکھا ہے حمد، لیکن از اے ویری ڈیپ ورڈ کہ وہ بلیسڈ الفاظ بولنے لگا۔ وہ کیا بولے، بڑے غیر زبان یا کیا تھی، اٹ واز ویری بلیسڈ، پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بلیسڈ لینگویج ہے، کوئی بلیسڈ ورڈ بول رہا ہے۔ ہی از اسپیکنگ، یو مین گڈ اینڈ لوگون مین دا ورڈس، گڈ ورڈس، بٹ نو بڈی ایکسپلین واٹ ورڈس۔ پریز گاڈ۔ اور پھر اس کے بعد لکھا اور اس کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر
दहशत छा गई। और सर आप जानते हैं अंजील जब कुदरत के साथ फैलती है, बदरूहें भी दहशत खाती हैं। लोग जब आंखों से कैंसर के मरीजों को हील होता देखते हैं, ब्लाइंड को देखते हैं, मौजज़ात देखते हैं, और वो यीशु की तरफ आ जाते हैं और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। हीलिंग इसलिए यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखोगे, सिर्फ हाथ, ग्रीक में लिखा है सिर्फ हाथ, नेवर प्रे, नेवर स्पोक, यू जस्ट ले हैंड एंड द पीपल विल हील। प्रेज गॉड। तो ये सर, और फिर अगली बात लिखा है कि और वो इन सब बातों का चर्चा फैल गया और सब सुनने वालों ने उनको दिल में सोच कर कहा ये लड़का कैसा होने वाला है, क्योंकि खुदावंद का हाथ उस पर था। लेकिन लिखा और अच्छा दहशत के लिए लफ्ज़ जो है वो फोबोस है, ये भी जिन में ग्रीक में फोबोस, आप इसको कंकॉर्डेंस में चेक करें, बहुत दफ़ा फोबोस खुदा की इज्जत और रेवरेंस के लिए यूज हुआ है। ये वो खौफ नहीं है जो आम हम डर रहे हैं किसी चीज़ से, यानी इट मीन के लोगों पर यहोवा की रेवरेंस, यहोवा का खौफ, यहोवा की इज्जत और बढ़ना शुरू हो गई। व्हाट अ मिरेकल कि ये जकरिया एक पाक शख्स था, इज अ राइचियस मैन, और लोग उसको जानते थे कि ये कैसा शख्स है, लोगों को पता था कि ये किस किस्म के और ये क्या, और उन पर यहोवा खुदा क्या इज्जत और एहतराम उनमें बढ़ना शुरू हो गया। सो द होली स्पिरिट मूव्ड a great reverence in their heart, great reverence। सर जब खुदा की कुदरत आपके वसीले से ज़ाहिर हो जाती है, खुदा की इज्जत लोगों में मूव हो जाती। और जब गॉस्पल के अंदर कुदरत ही नहीं, यू आर प्रीचिंग, नथिंग हैपन, आप काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोगों को सिर्फ मनादी की जरूरत थोड़ी है। पीपल आर सिटिंग वेटिंग गॉड, जीसस नेम अबव ऑल नेम, वो नाम जो सब नामों से आला है। और ये मिरेकल हमारे सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से यीशु मसीह, अभी उसने नाम ही लिखा उसका, और खुदावंद का मौजज़ा उसकी जिंदगी। सो मैनी टाइम मिरेकल डेवलप ग्लोरी ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई जीसस यूज्ड ग्रेट हीलिंग मिनिस्ट्री, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। तो ये डर के लिए जो फोबोस भी लफ्ज है, ये रेवरेंस है। और जब आपके चर्च में खुदा की कुदरत काम करती है, आपकी जिंदगी में कैंसर जैसे हेपेटाइटिस सी और बेशुमार मरीज ठीक होते हैं और मिरेकल्स ठीक होते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि व्हाट हैपेंड, दे से योर गॉड इज ग्रेट गॉड। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें। ये दहशत छाने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि इस बच्चे की पैदाइश की वजह से जो खुदा की इज्जत और रिस्पेक्ट है इन लोगों में और ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ है, बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। यहाँ पे जब जो यूहन्ना इस्तबागी का बाप एकदम से बोलने लगा है, सुनने लगा है, और उसके बाद वो खुदावंद की हम्द और तमजीद भी करने लगा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बरकत पाते हैं और लोगों के अंदर खुदा की मोहब्बत, खुदा का खौफ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू प्रोफेसर साहब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बहुत बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, ज़रूर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तौर से आप अपनी दुआ या दरख्वास्तें हमें दे सकते हैं, और कोई टेस्टिमनी हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर आप इन तमाम प्रोग्राम्स को वॉच करें, देखें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पा सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।